आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद ख़ां और मीम खालिद अंसारी हसनपुरी उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि दानिशरान अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम किसी न किसी अलीगढ़ की हस्ती को उसकी अदबी और इल्मी खिदमात के बारे में हम आपको बताते हैं और उनका इंटरव्यू कराते हैं। अगर वो मौजूद हैं तो उनसे, या अगर वो इंतकाल फरमा गए हैं तो उनके खानवादे में किसी भी शख्स से कराते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी आज हमारे पास मोहतरम इज़्ज़त मुकाम आली जनाब मरहूम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब उर्दू अदब में भी अपना आला मुकाम रखते हैं। उन्होंने बेशुमार उर्दू अदब की खिदमात अंजाम दी हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी में वो डायरेक्टर हो गए और तसनीफ़ व तालीफ़ का जो सिलसिला जारी रहा था वो आखिर दम तक रहा। उस सिलसिले में आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर साद बिन ज़िया। आज हम आपको उनसे मुलाकात कराते हैं और वो बताएंगे अपने वालिद साहब के बारे में। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साद बिन ज़ियाद साहब, उर्दू अदब में आपका इस्तकबाल करता हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और बल्कि उर्दू अदब के जितने नाज़रीन हैं वो आज आपको देख रहे हैं कि ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब के जो साहबजादे हैं वो आज हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब की पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई, और इंतकाल कहाँ पर और किस जगह पर हुआ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा ममनून हूँ खुर्शीद भाई कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने वालिद साहब के बारे में कुछ बता सकूं। हमारे वालिद साहब मोहतरम मरहूम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब की पैदाइश 12 अगस्त सन 1942 को संभल में हुई। संभल में मरहूम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब सन 1957-58 में अलीगढ़ संभल से आ गए तालीम की, आला तालीम की गरज से। सर 1960 में हमारे वालिद साहब मरहूम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया और उसके फ़ौरन बाद ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बी लिप किया, और बी लिप करते ही वो मुलाजमत में आ गए। फिर मरकज़ी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मरकज़ी लाइब्रेरी है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, उससे मुंसलिक हो गए। फिर मुलाजमत के दौरान ही हमारे वालिद साहब मरहूम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने सन 77-78 में आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया उर्दू में। एमए करने के बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया मोहतरम प्रोफेसर नादिर अली ख़ान साहब के ज़ेर निगरानी, और उनका जो टॉपिक था, मौजू था पीएचडी का, वो था 18वीं और 19वीं सदी की मसनवी, उर्दू मसनवी की फ़रहंग। आपके वालिद साहब का अदबी ज़ौक़ कैसा था? हाँ, हमारे वालिद साहब मरहूम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब का अदबी ज़ौक़ नहायत ही आला था। यानी आप एक आज के दौर का एक प्रोफेसर भी उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। यानी असल में हुआ ये कि हमारे जो दादाजान थे मरहूम हकीम ज़हूरुद्दीन साहब ऐश अंसारी, वो खुद देवबंद के फ़ारिग थे और बहुत बड़े अपने ज़माने के शायर थे। लोग अपने अरबी की गज़लें हमारे दादाजान के बाद इस्लाह के लिए भेजा करते थे। तो उन्होंने, हमारे दादाजान ने ख़ुद अपने एहतमाम किया, हमारे वालिद साहब मरहूम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब और हमारे ताया और पुप्पों सबको घर पे ही उन्होंने पहले गुलिस्तां, बोस्तां, अरबी, फ़ारसी, सर्फ़, नहव, शायरी, फ़न शायरी, ये सब सिखाई। तो उससे उनके अंदर वो नस्ताल्जिकी और वो मशरिक़ियत पैवस्त हो गई। तो उससे उनका जो अदबी ज़ौक़ था वो, यानी ख़ुद भी शायरी फरमाते थे। हूर उनका तख़ल्लुस था, उर्दू और फ़ारसी दोनों में शायरी करते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने कभी मुशायरों में ऐसी शिरकत नहीं की, ना उसको उन्होंने ज़रिए माश बनाया। मैं खालिद अंसारी आपका इस्तकबाल करता हूँ उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में उर्दू सेक्शन में बैठा करते थे। 1971-72 में मैं जब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो उर्दू सेक्शन जाता था, तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी। ज़ियाउद्दीन साहब संभल तिमरदास सराय से ताल्लुक़ रखते थे, और चूँकि मैं हसनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मेरी इनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रहती थी और बड़ी हेल्प मिलती थी मुझे। और वो किताबों की कैटलॉग की सारी तरतीब उन्हीं के हाथ की है उर्दू की, और वो दूर से पहले ही बता देते फ़ना अलमारी में फ़ना किताब आपको मिल जाएगी। और ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब देखकर
بہت خوش ہوتے تھے کہ یہ ہمارے ضلع کا بچہ ہے، اور مجھے ان کی شفقت برابر حاصل رہی۔ ڈاکٹر سعد بن ضیاء صاحب، ایک بات اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیے کہ ان کا پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیسے ایک چیز یہاں بتا دوں، بی اے میں ہمارے والد صاحب کے دینیات میں 50 میں 50 نمبر تھے، تو ہمارے دادا جان محترم ظہور الدین صاحب عیش جو انصاری تھے، وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج تم نے مولوی کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور آخر میں ان کی جو معراج جیسے کہنا چاہیے کہ سن 2001 میں وہ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں بحیثیت ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ مولانا آزاد لائبریری میں انہوں نے کافی وقت گزارا۔ یہاں سے ترقی کر کے جب وہ خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ پہنچے تھے تو اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے، کیا خوشی کا احساس تھا؟ اس وقت بڑی عجیب سی کیفیت تھی ہماری، ہم نے بچپن سے پوری زندگی اپنے والد صاحب کے ساتھ گزاری، جی اور وہ ہمارا جب ان کا ادھر جانا ہوا تو وہ طالب علم کا دور تھا ہمارے، یعنی ہم اس وقت ماس کمیونیکیشن کا کورس کر رہے تھے۔ بڑا عجیب کشمکش کا، کیونکہ اس معاملہ تھا کہ اس وقت ہماری بہن کا نکاح بھی ہوا تھا حیدرآباد میں، ہاں جی 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 تو ہم یعنی اس وقت وہ ہمارے ایسا کچھ سین بنا تھا کہ ہمارے والد صاحب پٹنہ کی طرف گئے، ہم لوگ حیدرآباد گئے، اچھا تو وہاں ہماری بہن کا نکاح ہوا، وہ اس کے بعد ہم تو پھر میں اور میری چھوٹی بہن واپس علی گڑھ آ گئے کیونکہ اس کی تعلیم کا سلسلہ تھا، والد صاحب پٹنہ میں ہی تھے۔ تو اچھا یعنی زندگی کے 26-27 سال بالکل ایک ساتھ ہی گزارے، اور ایک دم سے اچانک سے الگ ہو جانا، وہ ایک ایموشنل جسے کہتے ہیں جذباتی ایک بڑا بریک اپ سا ہو، وہ بڑا مشکل تھا اپنے آپ کو سنبھالنا۔ جس طرح اردو زبان کی ابتدا کے نظریات مختلف محققین نے دیے ہیں، جیسے کہ محمد حسین آزاد نے کہا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی، مسعود حسین خان نے کہا کہ اردو دلی اور نوائی علاقے سے نکلی، اور محمود شیرانی نے کہا کہ اردو پنجاب سے نکلی۔ مختلف آرائے ہیں اردو کے بارے میں، اور یہ سوالات اکثر ہمارے امتحان میں آتے ہیں، کوئی سا بھی امتحان لے لیجیے آپ، آتے ہیں، اگر آپ نیٹ کا دے رہے ہیں تو اس میں بھی آئے گا، ٹی جی ٹی کا دے رہے ہیں اس میں بھی آئے گا، اور پی جی کا دے رہے ہیں اس میں بھی آئے گا، اور اگر آپ پی ایچ ڈی کا دے رہے ہیں تب بھی یہ سوالات آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندوستان کی 3 مقبول لائبریریاں ہیں جن کے سوال ہر وقت امتحان میں آئے ہوئے رکھے رہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی لائبریری ہے مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی، جو ایشیا میں اپنا اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس کے بعد خدا بخش اورینٹل لائبریری پٹنہ کی ہے جو سب سے بڑی ہے، اور جس کے ڈائریکٹر آپ ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری صاحب تھے، ان کے صاحبزادے آج ہمارے دانشوران علی گڑھ کی محفل میں رونق افروز ہیں۔ اسی طرح رضا لائبریری رامپور، اس کا سوال 2021-22 میں ٹی جی ٹی کے امتحان میں آیا تھا، اور بہت سے طلباء اس سے گھبرا گئے تھے کہ یہ لائبریری کہاں پر ہے، کسی نے صحیح ٹک کیا، کسی نے غلط ٹک کیا۔ تو اس لیے ناظرین ان سوالات کو آپ یاد رکھیے گا، یہ سوالات جو ہیں آپ کے امتحان میں بے حد کامیابی کی منزل طے کریں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو پھر ضیاء الدین انصاری صاحب کے بیٹے کے پاس لیے چلتے ہیں کہ اردو ادب پر جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، ویسے تو انہوں نے ضیاء الدین انصاری صاحب نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں، کچھ کتابوں کے نام اگر آپ کو یاد ہوں تو ہمارے والد صاحب تو کثیر التصانیف شخصیت تھے، انہوں نے تو بہت ساری کتابیں لکھی، متعدد ان کے مضامین ہیں، انگریزی اردو دونوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 7 یا 9 کتابیں ہیں جس میں ان کی مولانا آزاد سر سید اور علی گڑھ، پھر ایک اردو مثنوی کی فرہنگ ہے، پھر ایک قواعد کیٹلاگ سازی ہے، ایک ہے فارسی ادب کی تاریخ، ایک ہے علی گڑھ تحریک، ایک انتخاب کلام ظہیر دہلوی، ایک ہے تفتہ اور غالب جگر مراد آبادی کے اوپر کتاب ہے، اچھا، جو کہ ساہتیہ اکیڈمی سے پبلش ہوئی تھی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دانشوران علی گڑھ، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ میں واپس پھر ڈاکٹر سعد بن ضیاء کے پاس جاتا ہوں اور ایک سوال پوچھتا ہوں ان سے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری صاحب اور ہمارے والد محترم ایم حبیب خان صاحب کے کیسے تعلقات تھے؟
देखिए علی گڑھ میں ہمارے والد صاحب ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری صاحب کے بہت سارے دوست تھے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ تو ہمارے والد صاحب مرحوم ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری صاحب اور آپ کے والد صاحب یعنی جناب ایم حبیب خان صاحب، جن کو ہم انکل کہا کرتے تھے، اچھا اچھا، میں نے جب سے ہمارے بچپن میں آنکھ کھولی ہے ان کو اپنے گھر میں پایا. یعنی ہم لوگ پہلے بنی اسرائیل میں رہتے تھے، اس کے بعد مزمل منزل میں شفٹ ہو گئے، تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ وہ انکل ہمارے یہاں آتے ہیں بلا ناغہ سنڈے کو، چاہے کتنی جاڑا برد ہو، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، بارش ہو، کچھ ہو، بلا ناغہ وہ سنڈے میں 11 ساڑھے 11 بجے ہمارے یہاں موجود ہوتے تھے اور 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے جاتے تھے آرام سے. وہ خود بتاتے تھے انکل کہ اگر میں کہیں انصاری صاحب سے پہلے کہیں کسی گھر چلا گیا وہاں پہ چائے ناشتہ آفر ہوا ہے تو میں نے منع کر دیا ہے کہ نہیں، میں انصاری صاحب کے یہاں جا کے پیوں گا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاید 1982 میں پاکستان گئے تھے ہمارے والد، بلکہ وہ آپ کے والد یعنی انکل کی ایما پر ہی ہمارے والد صاحب پاکستان، وہ دونوں پاکستان گئے تھے. اور دہلی میں یا دہلی کے اطراف کہیں بھی، علی گڑھ میں کوئی بھی سیمینار کانفرنس کہیں بھی کہیں جانا ہو تو انکل اور ہمارے والد صاحب ایک ساتھ ہی جاتے تھے، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے وہ. ڈاکٹر سعد بن ضیاء صاحب یوٹیوب چینل کو ہمارے کو آپ دیکھتے ہیں اور برابر دیکھ رہے ہیں، تو یوٹیوب چینل کے بارے میں ذرا سا کچھ بتائیے، اور ہمارے ناظرین جو منتظر ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یعنی آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے یہ بالکل منفرد ہے، اس طرح کی خدمات اردو کی کوئی نہیں انجام دے رہا ہے. میری نظر سے تو کوئی ایسا چینل گزرا نہیں، اور اگر خال کہیں کوئی ہوگا بھی تو وہ کمرشل انٹرسٹ ہوگا، اس کی تجارتی اس کے مفادات ہوں گے. آپ کسی تجارتی مقصد یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ صرف اردو کی خدمت انجام دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی کوئی کاوش بڑی لائق تحسین ہے، اور یہ رہتی دنیا تب تک رہے گی آپ کی، اس کو یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ. سعد بن ضیاء صاحب، میں نے آپ کے والد صاحب کو مزمل منزل کی لائبریری میں دیکھا ہے. گویا وہ آزاد لائبریری سے الگ وہاں رہتے بھی تھے اور وہاں اس لائبریری کی سجاتے سنوارتے تھے. تو اس کے علاوہ وہ اور کچھ ہٹ کر کیا کام کرتے تھے؟ یعنی طلباء کی تعلیم میں مدد کرتے تھے یا اس طرح کا کوئی واقعہ ان کا آپ بتائیں. دیکھیے یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ ہمارے والد صاحب ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری صاحب مولانا آزاد لائبریری کی شان تھے. وہ یعنی سینونیمس جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ مولانا آزاد لائبریری کا اورینٹل سیکشن، اردو سیکشن، اور ہمارے والد صاحب دونوں سینونیمس تھے. میں نے یہاں تک اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود دیکھا ہے، میں کسی کی سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتا، کہ وہ ڈیپوٹی لائبریرین ہیں اور ان کا یہ منصب، اس منصب پر فائز ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ جب ایگزامینیشن ٹائم میں امتحان کا وقت ہوتا تھا تو اسٹوڈنٹس کی بھیڑ زیادہ ہوتی تھی تو خود اٹھ کے کتابیں نکال کے دے دیا کرتے تھے. اپنے ماتحتوں پر زیادہ زور نہیں ڈالتے تھے، باقر بھائی یا محسن بھائی کو، خود ہی اٹھ کے جا کے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے کتابیں نکال کے لا کے دیتے تھے. اور وہ اس بات کو بڑا پسند کرتے تھے، بہت انکریج کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ان کے پاس آئیں، ان سے بیٹھیں، بات کریں اور کتابیں پڑھیں. یعنی بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے لیکن وہ اگر مثال کے طور پر آگ کا دریا مانگ رہا ہے پڑھنے کے لیے، انگریزی کا اسٹوڈنٹ ہے لیکن اردو کا کتاب مانگ رہا ہے، فوراً دے دیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ شام میں آ کے نواب رحمۃ اللہ خان صاحب شیروانی کی جو کتاب ذاتی کتاب خانہ تھا، ذاتی کتاب خانہ تھا، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. سعد بن ضیاء صاحب، مجھے ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، بلکہ ایک مہمان آئے تھے پاکستان سے، مشفق خواجہ صاحب، اعلیٰ پائے کے محقق تھے، تنقید نگار تھے. ان کا کیا کہنا تھا صاحب، تو جب وہ ہندوستان آئے تھے تو میرے والد محترم ایم حبیب خان اور ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری صاحب آگرہ گئے تھے، تو اس کے ساتھ آپ بھی گئے تھے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو وہ اس وقت کا جو منظر تھا آگرہ لے جانے کا، وہ ایک ایسی ادبی شخصیت تھی، تو اس کے بارے میں آپ ذرا سا بتائیں. اس میں اس بات کا چہرہ، اس بات کا کریڈٹ انکل کو دوں گا، یعنی آپ کے والد صاحب کو، کہ انہوں نے اس بات کی حامی بھری کہ میں ان کے، یعنی آپ دیکھیے اس سے ان کا
کیا جذباتی اور محبت سے کرتے تھے، کتنا جذباتی لگاؤ تھا، کتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے ہی کہا کہ نہیں ساتھ بھی چلتے جائیں گے. اور مجھے ظاہر ہے اس وقت شاید میں کتنا رہوں گا 5-6 سال 4 سال کا جو بھی تھا، مجھے جو بھی یاد آتا ہے کہ وہ ہمارے والد صاحب آگے والی سیٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے والی پہ آپ کے والد صاحب ڈاکٹر احمد خان صاحب اور مشفق خواجہ صاحب اور میں بیٹھا تھا. اچھا. تو یعنی جب گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ ہر منٹ پہ وہ شعر ہمارے والد صاحب ڈاکٹر زید انصاری صاحب ہر منٹ پہ شعر پڑھ رہے تھے. دیکھیے اس بات پہ ایک شعر یاد آیا، اس بات پہ ایک شعر یاد آیا. تو اور کبھی کبھی تو ایک نہیں 2-2 3 شعر بھی پڑھ دیا کرتے تھے. ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے ڈاکٹر سعد بن زیاد سے ان کے والد محترم ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری صاحب کے بارے میں. ان کے بارے میں پوری تفصیلات انہوں نے بتائی ہے. اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے، کوئی ہمیں مشورہ دینا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا. آپ کے جو کمنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کرتے ہیں. اور اپنا کمنٹ ضرور لکھیے گا. پھر ایک ہستی اور ایک ادبی شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ایم خورشید خان اور خالد انصاری، حسن پوری اور نفیس احمد صاحب اور کیمرہ مین زبیر خورشید کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.